अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल दास्तान इश्क की मोहब्बत बहुत ही रोमांटिक इमोशनल होने जा रहा है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार जरूर कीजिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं एपिसोड नंबर 25 की जानिब। आशिर को सुला के वो कमरे में आई तो behzad कमरे में था। अरे ये कब आए। बेड पे सर के नीचे रखकर हाथ वो बिना चेंज किए सो रहा था। शांजे धीरे से उसके करीब आई और उसके पाँव जूतों से आज़ाद करने लगी। ब्लैक कमीज सलवार में मैरून वेस्टकोट पहने वो बहुत हंसी लग रहा था। शांजे ने बेखुदी में उसे तकते गई। शांजे कितनी बार अपने रब का शुक्र अदा कर चुकी थी कि उसकी जिंदगी में behzad शामिल हुआ। शांजे धीरे से उसके चेहरे के करीब आई और एक बार फिर उसके लब मुस्कुराए। शांजे के कहने पे उसने ब्रेड के साथ मूंछें रखी और जो उस पे काफ़ी जच रही थी और उसके पास आती परफ्यूम की खुशबू शांजे को बहुत पसंद थी। अचानक शांजे की निगाहें मूंछों के नीचे छुपे behzad के लबों पे पड़ी और उसने अपने बाल समेटे और बहुत आराम से behzad के लबों पे झुकी। उसके झुकते ही behzad की आंखें खुल गई। शांजे 2 मिनट में ही उसके लबों को छोड़ चुकी थी जब behzad ने एकदम उसकी गर्दन पे हाथ रख के उसे अपने करीब किया। ओ वाए behzad, आप जग रहे हैं। पहले ये तो बताओ कि किस करने में इतनी कंजूसी क्यों करती हो। उफ, छोड़े मुझे। अब शांजे के चेहरे पे बेशुमार हया के रंग थे। उसने शांजे की गर्दन छोड़कर उसका चेहरा थामा और कहा, अब जब मेरी बीवी खुद मेरे पास आई है तो मुझे इतना सुकून दिया है तो कुछ मेरा भी फर्ज बनता है। इससे पहले कि शांजे behzad की बात समझती, behzad ने फौरन अपनी पोजीशन बदली। behzad, कोई मौका आप हाथ से जाने नहीं देते। ना बिल्कुल भी। बहुत कम ऐसा होता कि तुम मुझे खुद से अपनी कुर्बत से आशना करवाती हो। ये बोल के behzad ने पहले उसकी दोनों आंखों को चूमा और उसके बाद उसके लबों पे झुक गया। बेहूदी की ये आलम था कि behzad ने उसकी कमर के नीचे हाथ निकालकर उसे खुद के करीब किया हुआ था और शांजे ने उसकी कमर को थामा हुआ था। जब अचानक behzad का मोबाइल बजने लगा। एक बार मोबाइल बज के बंद हो चुका था मगर शांजे और behzad का खुमार नहीं टूटा। जब एक बार फिर मोबाइल बजने लगा तब behzad ने लेटे लेटे मोबाइल हाथ बढ़ाकर उठाया। शाहजहां की कॉल आता देख behzad ने कॉल जस्ट करते फौरन कान से लगाया। शाहजहां की बात सुनते ही behzad ने सिर्फ इतना कहा, मैं आ रहा हूँ मलका, 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। कॉल कट होते ही behzad तेजी से उठा और उसके चेहरे पे परेशानी देख के शांजे भी परेशान हो गई और पूछने लगी, behzad किसका फोन था, कहाँ जा रहे हैं आप। शांजे, अजहर भाई को हार्ट अटैक हुआ है, जल्दी चलो। पूरा कॉरिडोर भरा हुआ था। शाहजहां नमरा का रो रो कर बुरा हाल था। इतरत अलग रो रही थी कि हलकान थी। वहाज उसे देख कर खामोश करवाने के लिए उसके पास ही खड़ा था। उसकी तबीयत ऐसी नहीं थी कि वो टेंशन ले सके, लेकिन फिर भी फहाज ने उसे संभाला हुआ था। ज़ोबियान खामोशी से सर झुकाए बैठा था और उसके चेहरे पे परेशानी वाज़ह थी। इतने में behzad और शांजे पहुंचे और behzad को देखते ही नमरा और शाहजहां दोनों उसे गले लग के रोने लगी, जबकि शांजे की निगाहें सनम को ढूंढ रही थी जो उसे कॉरिडोर में कहीं नहीं देख रही थी। वो तेजी से इतरत के पास पहुंची जिसका रो रो के बुरा हाल था। इतरत, अभी सनम कहाँ है। ना मत लो, उसका मर गई है वो मेरे लिए। शांजे की बात सुन के शाहजहां एकदम चीख पड़ी। behzad ने बेयकीनी की कैफियत में पहले शाहजहां बेगम को देखा और फिर उसकी निगाह अपने सामने खड़े साइम पे पड़ी जो सिर्फ गर्दन हिला रहा था। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन थिएटर के रूम का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर और हुंजा बाहर आई। दो डॉक्टर और हुंजा डॉक्टर बाबर बाहर आए। हुंजा, क्या हुआ, बताओ मुझे। वो ठीक है। शाहजहां बेगम ने फौरन लपक के हुंजा को थामा। आंटी आप रिलैक्स करें वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हुंजा ने उन्हें कंधे से थाम के फौरन कुर्सी पे बिठाया। इसी दौरान ज़ोबियान बिल्कुल चुप था और उसे कुछ कहानी समझ आ रही थी मगर ये वक्त नहीं था पूछने का। देखिए, उनका हार्ट अटैक बहुत शदीद था। अगले 48 घंटे हम लोग कुछ नहीं कह सकते। हुंजा के साथ डॉक्टर्स ने उन्हें जवाब दिया और वहां से चले गए। उनके पीछे हुंजा भी गई। ज़ोबियान ने जब ये सुना तो गुस्से से कॉरिडोर से बाहर गया जिसकी दीवार से लगकर सनम बैठी हुई थी। सनम को देखकर ज़ोबियान उसके पास गया और उसे पूछने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने इस तरह मेरे बाप को इस कंडीशन पे पहुंचा। सबसे छुपके साइम जानता था ज़ोबियान का कि वो किसके पास गया है। गुस्से में वो भी उसके पास गया और उसके पीछे behzad भी। अब यहाँ बैठ के किसका शोक मना रही हो। ज़ोबियान ने सनम के वजूद को कंधे से थाम के खुद को रूबरू खड़े करके कहा। अगर सनम रो रही थी तो ज़ोबियान की भी आंखों से आंसू बह रहे थे। ज़ोबियान, मेरी बात सुनो। साइम ने फौरन आगे बढ़कर उसकी गिरफ्त से सनम को आज़ाद किया और खुद उनके दरमियान आ गया। जाओ मनाओ अब खुशियाँ, ले आई तुम्हारी नफरत इन्हें मौत के मुंह तक। ज़ोबियान, बस करो, behzad की बात पे उसने गुस्से में कहा। अभी नहीं behzad भाई, आज नहीं। साइम भाई हट जाए दरमियान में से। ये थी वो बेटी जिसका ताना मैं बचपन से सुना आया था।
جب سے ہوش سنبھالا ہی یہ سنا ہے کہ کاش مجھے اللہ بیٹی دیتا، بیٹا نہیں۔ نمرہ کاش میں اپنی دوسری بیٹی سنم کے ساتھ رہتا، تمہارے اس بیٹے کو نہیں دیکھنا پڑتا، اس کی حرکتوں پہ جلنا نہیں پڑتا، ہرٹ تھے مجھے۔ یہ وہ باتیں تھی جو میں بچپن سے سنتا آیا تھا۔ مجھے پتہ ہے میرے باپ کی پہلی شادی ان کی بیٹیوں کا، مگر میں نے آج تک اپنے باپ سے شکوہ نہیں کیا۔ تم کیسی بیٹی ہو جو اپنے باپ کو موت کے منہ تک لے آئی؟ ارے بیٹیاں تو اپنے باپ کے مارے کھا کے ان کے ہاتھوں کو ذلیل ہو کے ان سے نفرت بھی نہیں کرتی۔ تم یہ بولتی ہو کہ تمہارے ساتھ غلط ہوا، اور جو میری ماں کے ساتھ غلط ہوا، اور جو پھر میری ماں ابھی تک زیادتیاں سہ رہی تھی، وہ کیا تھا؟ میری ذات کو مجروح کیا گیا، بچپن سے ہوتا آیا ہے میرے ساتھ، اور ہر بار یہ سننے کو ملتا کہ کاش میری تیسری بھی بیٹی ہوتی۔ پھر بھی میں نے اپنے باپ سے کبھی شکوہ نہیں کیا، اور پھر کبھی شکوہ نہیں کیا، اور نفرت تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر میرے باپ کچھ ہوا نا سنم تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ بول کے زوبیان غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ جب سامنے اپنے پیچھے کھڑی گردن جھکائی اور روتی سنم کو دیکھا، چاہ کے بھی اسے وہ اپنے سینے سے لگا نہیں سکتا تھا۔ اس نے بہزاد کو اشارہ کیا اور خود دوبارہ زوبیان کی طرف گیا۔ بہزاد نے آگے بڑھ کر سنم کو سینے سے لگایا۔ شاہجہاں پانی پی لو پلیز، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ نہیں خوشبو، جب تک اظہر کو ہوش نہیں آ جاتا مجھے سکون نہیں آئے گا۔ نمرہ تم تو پانی پی لو۔ نمرہ بیگم نے نفی میں گردن ہلا دی۔ بہزاد نے سنم کو سینے سے لگا کر کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اسے پتا تھا کہ وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، قصور تو بس حالات کا ہے۔ حنزہ نے بھی اپنی ڈیوٹی صبح تک کی اور لگی وال تھی۔ منٹ وہ اظہر صاحب کی کنڈیشن چیک کر رہی تھی۔ کچھ کھا لو عطرت پلیز، میری خاطر۔ وہاج نے بہت منت کر کے اسے سینڈوچ کھلایا۔ اس کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے سب کے کہنے پہ وہاج اسے گھر لے گیا تھا۔ سنم ابھی بھی اسی جگہ بیٹھی تھی، شانزی اس کے پاس تھی۔ سنم کچھ کھا لو۔ سنم نے آنکھیں بند کیے روئی جا رہی تھی کہ یہ اس نے کیا کر ڈالا۔ نفی میں گردن ہلائی۔ شانزی نے فوراً بہزاد کی طرف دیکھا۔ بہزاد نے ایک بار پھر شانزی کے پاس آ کے اسے کھڑا کیا اور کہا، سنم پلیز میری خاطر اندر چلو پلیز، بی ایم پلیز۔ سنم ہکلاتے ہوئے ایک بار پھر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کے بلک پڑی۔ سائم جو خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں بھی نمکین پانی بڑھنے لگا، اور اسے یہ سوچ کے کہ اپنے آپ سے نفرت ہو رہی تھی کہ اپنے مزے کی خاطر اس نے سنم کی زندگی برباد کر دی۔ اصل غصہ اسی کا تھا جو سنم نے وہاج مینشن میں اتارا۔ بس کرو یار، جو ہوا اب تمہارے رونے سے بدلا نہیں جائے گا، مگر ایک بات ضرور کہوں گا تمہیں، اظہر بھائی سے اتنی بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جانتا ہوں تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم ملکہ کی تربیت کو سوالیہ نشان بنا دو۔ بہزاد کے بولنے پہ سنم ایک بار پھر رونے لگی۔ ویسے اس کے عمل کی وجہ سے آپ جانتے ہیں تو اس انسان کا دماغ تھوڑا درست کیوں نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اس کا غصہ کا نشانہ کوئی اور بنا۔ شانزی کو غصے میں دیکھ کر بہزاد ایک دم حیران ہوا۔ شانزی تم ابھی بات کو بڑھا رہی ہو۔ بہزاد نے اسے روکنا چاہا۔ ہاں بڑھا رہی ہوں، میں اگر ابھی تک خاموش ہوں تو وجہ صرف سنم کی قسم ہے، ورنہ اس کو تکلیف دینے والوں کو تو میں ٹھکانے لگا چکی ہوتی۔ شانزی بہزاد کے ساتھ روبرو بات کر رہی تھی اور اچھے طریقے سے درست کرنا چاہتی ہوں۔ شانزی نے ایک غصیلی نظر سائم پہ ڈالی، اور اتنی سی بات آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر اظہر انکل سے بدتمیزی کرنی ہوتی تو اتنے ٹائم سے یہاں ہے وہ کب کی کر چکی ہوتی، کئی بار کر چکی ہوتی۔ وجہ ہے تو صرف اور صرف یہ کہ اس سے بنا پوچھے اس شخص کے ساتھ اس کی زندگی کا فیصلہ کیا جا رہا تھا جس نے اس کی محبت اور اس کے بھروسے کی دھجیاں اڑائی ہیں، اب شرفا بن کے گھوم رہا ہے۔ بہزاد خاموشی سے شانزی کو دیکھ رہا تھا، اور سائم گردن جھکا کے کھڑا تھا۔ بھانجا ہوگا وہ آپ کا، لحاظ کرے آپ اس کا، اور اب میری سنم اس کی وجہ سے ہرٹ ہوئی تو ساری زندگی آپ کا بھانجا سکون کے لیے ترسے گا۔ یہ بول کے شانزی نے بہزاد کا ہاتھ سنم کے ہاتھ سے الگ کیا اور اسے اپنے ساتھ کینٹین کی طرف لے گئی۔ بہزاد کو نہیں یاد جب سے شانزی ایک رشتے سے بندھے تھے شانزی کو کبھی اس نے اتنے غصے میں دیکھا ہو، یہ غصے میں اس نے اس طرح بات کی ہوئی۔ شانزی کے جانے کے بعد بہزاد نے سائم کو دیکھا جو خاموشی سے تھا، اور اس نے آگے بڑھ کر اس کا کندھا سلایا اور کہا، اب تو اتنا تو برداشت کرنا پڑے گا سائم۔ جانتا ہوں ماموں، مگر ایک موقع تو ملنا چاہیے مجھے پلیز۔ سائم کے لہجے میں کیا کچھ نہیں تھا، بے بسی، پچھتاوا، افسوس، مگر آج بہزاد کے پاس اسے دلاسا دینے کے لیے بھی نہیں تھا اور تسلی بھرے الفاظ بھی نہیں تھے۔ فجر کے بعد جا کے اظہر صاحب کو ہوش آیا۔ شاہجہاں نمرہ فوراً شکرانے کے نفل ادا کرنے چلی گئی۔ وہاج صاحب کی جان میں جان آئی، کیونکہ اب ایک یہی رشتہ اب ان کے پاس تھا، ان کے بڑوں کے روپ میں۔ دائی جان کو بھی ابھی تک اس بات سے آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔ ان کا بیٹا موت اور زندگی کے درمیان ہے، نہ بہزاد کی ماں کو خبر کی گئی تھی۔ صبح ڈاکٹروں کی ایک ٹیم آئی جنہوں نے
اظہر صاحب کو چیک کیا، فی الحال تو انہیں ہوش آ گیا تھا مگر ان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی۔ دیکھیں فی الحال اظہر صاحب کو ہوش آ گیا مگر ابھی ہم انہیں ICU میں شفٹ کر رہے ہیں، شام تک آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں۔ یہ بول کے سارے ڈاکٹرز چلے گئے۔ پلیز بہزاد تم بات کرو ان سے، بس ایک بار میں ان سے بات کر لوں۔ ملکہ دیکھو شام میں دل کھول کر بات کر لینا، ابھی ڈاکٹرز منع کر کے گئے ہیں۔ وحاج بھائی آپ ملکہ کو لے کر گھر چلے جائیں، زوبیان تم بھی گھر جاؤ، نمرہ آپی کو لے کر میں یہاں ہوں، سائم ہے میرے ساتھ۔ بہزاد بھائی میں جا رہا ہوں، یہاں رکتا ہوں پاپا کے ساتھ۔ انہیں زوبیان تم ہیر اور نمرہ آپی کو لے کر گھر جاؤ۔ ہیر جو سائم کے پاس بیٹھی تھی چونک کر ایک دم بہزاد کی طرف دیکھنے لگی، مگر یہ وقت بحث کا نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ خاموشی سے زوبیان کے پیچھے چل گئی اور پھر گھر جا کر آرام کرنے کے لیے۔ سنم شانزہ کے ساتھ کینٹین سے آ چکی تھی اور ICU کے شیشے سے اظہر صاحب کے وجود کو دیکھ رہی تھی جو مشینوں میں جکڑا ہوا تھا۔ سائم بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ شانزہ بہزاد سے اچھا خاصا منہ بنائے ہوئے تھی اور بہزاد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا کیا قصور ہے۔ ارے سنم تم یہاں! اچانک آنے والی آواز پہ سنم چونک کے مڑی تو نہال کھڑا تھا جس کی صبح کی ڈیوٹی لگی تھی اور وہ ڈاکٹر اظہر صاحب کو چیک اپ کرنے آیا تھا۔ سائم کے کان میں ایک دم کھڑے نہال کے منہ سے سنم کا نام سن کے نہال تیزی سے اسے تک آیا۔ وہ نہال کو دیکھ کر ایک بار پھر رونے لگی۔ نہال وہ پپا! سنم نے روتے ہوئے ICU کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ! نہال نے آگے بڑھ کر سنم کا ہاتھ پکڑا، اسے لیے کرسی پر بٹھایا۔ سائم کی آنکھوں سے یہ منظر چھپا نہیں رہ سکا، جبکہ بہزاد ایک نظر ان دونوں کو دیکھ کر سائم کو دیکھا جس کی نگاہیں مسلسل نہال کے ہاتھ میں موجود سنم کے ہاتھ میں تھی۔ سب سے پہلے اسے آنسو صاف کو بہت بری لگتی اور روتے ہوئے نہال کے کہنے پہ سنم نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اور کیسے نہال؟ پاپا کی طبیعت انکل ٹھیک ہے اب، تم بالکل پریشان ہو، کون ہے تمہارے ساتھ؟ میں ہوں نہال بھائی۔ شانزے کے کہنے پہ یہ نہال نے پلٹ کر دیکھا اور مسکرایا۔ کیسی ہیں آپ شانزے جی؟ میں اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر میں بھی ٹھیک۔ نہال ان سے حال احوال کر کے، نہال جی میرے ماموں ہیں۔ سنم نے بہزاد کی طرف اشارہ کیا۔ ارے آپ تو بہزاد راجپوت ہے نا؟ بہزاد نے مسکرا کے نہال سے ہاتھ ملایا۔ آپ یہ میرے دوست ہیں BM، کچھ ٹائم پہلے جو میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا انہی کی گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ نہال اس سے پہلے جواب دیتا سنم نے بولا۔ سنم نے یہ بات بول کے سائم کو دیکھا تھا اور جس کی نگاہیں نیچے تھیں۔ اچھا اب تم گھر جاؤ، فریش ہو کر ملو مجھ سے اور بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اوکے تم یہیں ہوگے؟ ہاں اوکے اب میں چلتا ہوں، راؤنڈ کا ٹائم ہے میرا، اب دھیان رکھنا، اب رونا نہیں انکل۔ ٹھیک ہے۔ نہال نے یہ بات بول کے سنم کی گال پہ ہاتھ رکھا اور بہزاد سے مل کے چلا گیا۔ سائم شاید تھوڑے فاصلے پہ تھا اس لیے اسے تعارف نہیں ہوا۔ شانزے تم چھوڑو مجھے۔ ہاں ٹھیک ہے بہزاد نہیں، میں اسے چھوڑ کے گھر چلی جاؤں گی۔ اوکے دھیان سے جانا۔ سنم اور شانزے نکلے اور بہزاد سائم کے برابر میں آ کر بیٹھا اور کہا اللہ سے مانگو دعا۔ سائم وہ دل سے نکلی دعا رد نہیں کرتا۔ سائم نے اپنے آنسوں سے لبریز آنکھوں سے دیکھا اور ایک دم اس کے گلے لگ گئے۔ ہنزا رات بھر ڈیوٹی دے رہی تھی اور صبح تقریباً 7 بجے وہ گھر آئی۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ باہر نکلی تو بازل کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ آجاؤ ہنزی مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ بازل نے ناشتے کی ٹرے بیڈ پر کے درمیان میں رکھ کر ہنزا سے کہا۔ اس نے سوچ لیا کہ ہنزا اسے کتنی ہی طنزیہ بات کرے مگر وہ اس کے اور اس کے درمیان سب کچھ ٹھیک کر کے رہے گا۔ ہنزا اسے اگنور کر کے کمرے سے جانے لگی جب بازل نے ایک دم اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا میں ناشتہ لایا ہوں ہنزا، ناشتہ تو کر لو، کھانے سے کیسی دشمنی؟ میں کیوں کھانے سے دشمنی نکالوں گی؟ ہنزا نے یہ کہہ کر اپنا ہاتھ تیزی سے بازل سے ہاتھ چھڑوایا۔ مجھے تمہارے ساتھ بیٹھ کے تمہارے ہاتھ کا بنایا ہوا ناشتہ نہیں کھانا، یہ بول کے ہنزا دوبارہ کمرے سے جانے لگی جب بازل نے اس بار اس کے کمر سے پکڑ کر خود کے قریب لگایا اور کہا میرے غصے کو ہوا مت دو ہنزا، بہت پچھتاؤ گی، پچھتاؤ تو اب ساری زندگی ہے بازل کہ اب میں اس شخص کی بیوی ہوں جو 4 دن پہلے میری عزت کو نیلام کرنے والا تھا، جس نے مجھے ہوس کا نشانہ بنانا چاہا صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ یہ بول کے ہنزا نے ایک بار پھر بازل کو خود سے چھڑوایا اور میں ان سب کے لیے تم سے اس وقت بھی اور ابھی بھی معافی مانگ چکا ہوں۔ تمہارے معافی مانگنے سے کیا میرا ٹوٹا ہوا مان جڑ جائے گا؟ میری محبت، میرا بھرم دوبارہ قائم ہو پائے گا؟ بھاڑ میں گئی تمہاری معافی۔ تم مرد اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ بڑے سے بڑا ظلم کر کے معافی عورت کے ساتھ کر لیتے ہو اور بعد میں دیدہ دلیری سے معافی مانگنے آ جاتے ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ کوئی غیرت نہیں آتی اسی عورت کے سامنے دوبارہ جانے سے؟ بازل سینے پہ ہاتھ باندھے فرصت سے ہنزا کا سارا قصہ غصہ دیکھ رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ غصے میں ہے۔ کان کھول کر ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، تم سے نکاح میں نے اس خاندان کی عزت بچانے کے لیے کیا تھا، محبت کی وجہ سے نہیں۔ محبت تو اسی دن ختم ہو چکی تھی جس دن تم نے ہماری دوستی کو ہمارے ساتھ ایک حوث کی
نظر کرنے والے تھے۔ کچھ دنوں بعد تم سے خلا لے لوں گی، سمجھے؟ حنزہ کا اتنا بولنا تھا کہ بازل نے آگے بڑھ کر اسے اپنے قابو میں کیا اور لے جا کر پیچھے الماری سے لگایا۔ بازل چھوڑو مجھے۔ حنزہ اپنے ہاتھ پاؤں چلانے لگی بازل کا وجود اپنے آپ سے چھڑوانے کے لیے۔ کیا کہا؟ پھر سے کہو۔ بازل نے آنکھوں میں آنسو لیے حنزہ سے پوچھا۔ بازل نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کہا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، وہی جو تم نے سنا، خلا۔ اس سے پہلے کہ حنزہ اپنا پورا جملہ مکمل کرتی، بازل پورے استحقاق سے اس کے لبوں پہ جھک گیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ پہ قابو کر کے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے پورے جسم پر چلانے لگا۔ بازل اس کے اس عمل سے حنزہ ہچکیوں سے رونے لگی، مگر بازل کو اس پر رحم نہیں آیا۔ چند منٹ کے بعد اس نے حنزہ کے وجود کو آزاد کر ڈالا اور وہ ہچکیاں لیتی روتی رہ گئی۔ حنزہ نے اسے بہت ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کے قابو میں اس قدر سخت تھا کہ وہ اسے چھڑوا نہیں پائی۔ حنزہ نے اسی پوزیشن میں الماری سے لگ کے کھڑی رہی اور جس پوزیشن میں بازل نے اسے چھوڑا تھا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں واقعی گناہ کیا تھا تمہیں پانے کے لیے، تمہارے ساتھ زبردستی کی، مگر آج مجھے یقین ہو گیا کہ میں بیجا محبت اور کیئر میں نے تمہیں عرش پہ بٹھا دیا ہے اور وہاں بیٹھ کے تم اپنے آپ کو کوئی ابصرہ سمجھنے لگی اور مجھے حقیر۔ ایک بات کان کھول کے سن لو حنزہ، بازل تم پہلے میری محبت تھی، مگر اب میری ضد ہو۔ مجھ سے دور جانے کا خیال نکال دو اپنے دماغ، اس بیکار دماغ سے۔ بازل نے باقاعدہ اس کے دماغ کے سائڈ پہ اپنا ہاتھ مارا۔ تمہیں چھوڑوں گا نہیں کسی قیمت پہ بھی، بلکہ تمہیں اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ تمہیں مجھے چھوڑ سکو۔ یہ بول کے بازل کمرے سے جانے لگا اور ابھی اپنا ایک پاؤں کمرے کے باہر ہی رکھا تھا کہ ناشتے بھری ٹرے اس کے سائڈ کی دیوار پہ آ کر زور سے لگی۔ حنزہ نے غصے میں کہا، تم سے تو کیا، تمہارے وجود سے، تمہارے سائے سے بھی مجھے نفرت ہے۔ اپنا یہ منحوس چہرہ آئندہ مجھے مت دکھانا، بازل۔ اتنا کہہ کے حنزہ واش روم میں بند ہوگی اور بازل نے ایک نظر زمین پہ پڑی ناشتے کی ٹرے کو دیکھا اور خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ نمرہ، زوبیان اور ہیر ایک ہی گاڑی میں تھے۔ گاڑی کی گھر کے اندر داخل ہوئی اور نمرہ نے جب اترنے لگی تب اس نے دیکھا کہ ہیر بے خبر سوئی ہوئی ہے۔ زوبیان، یہ تو سو رہی ہے، اب چائے میں اسے لاتا ہوں۔ نمرہ نے ہاں میں گردن ہلائی اور اندر بڑھ گئی۔ زوبیان نے پیچھے کا دروازہ کھول کے ہیر کو آواز دی، ہیر ہیر، مگر ہیر اتنی بے خبر سو رہی تھی کہ اس نے اتنے قریب سے آتی آواز بھی نہیں سنا۔ زوبیان نے ایک نظر اسے دیکھا اور اپنے چاروں طرف اس نے چادر لپیٹے ہوئی تھی، پاؤں سیٹ کر کے اوپر رکھ کے سو رہی تھی۔ زوبیان نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، آج بھی وہ پہلے کی طرح معصوم تھی، بس فرق اتنا تو تھا اس کے دل میں زوبیان نہیں تھا۔ زوبیان نے کچھ سوچتے ہوئے پہلے اس کے خود سے اپنے ہاتھ میں لیے اور پھر جھک کر اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور آرام سے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ زوبیان اسے لے کر آرام سے چلنے لگا۔ ہیر نے نیند میں ہی زوبیان کی شرٹ کو تھاما اور اس کے سینے میں اپنا سر لگا لیا۔ ہیر کی اس حرکت پہ زوبیان کا دل بے امان ہونے لگا اور پل بھر کے لیے اس کے قدم رک گئے۔ پھر اس نے قدم بڑھائے اور دل میں کہا، زیادہ خوش مت ہو زوبیان، نظر ابھی نیند میں ہے، ہوش میں وہ تیرے سینے میں اپنی گردن تک نہیں بلکہ تیرا گلا ہی دبائے گی۔ بہت آرام سے اس نے ہیر کو اس کے کمرے میں لٹایا اور اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھ کے اس سے چادر اڑا دی اور چادر اڑا کے جیسے ہی وہ پلٹا چونک کے اس نے ایک دم دوبارہ ہیر کی طرف گھوم کر دیکھا اور اس نے ہیر کا ہاتھ تھاما تو پل بھر کے لیے حیران ہو کے اس نے دوبارہ سوئی ہوئی ہیر کا چہرہ دیکھا۔ ہیر جس کے سیدھے ہاتھ کی تیسری انگلی میں آج بھی زوبیان کی دی ہوئی پرپوز ڈے والی رنگ تھی، یعنی یہ آج بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ زوبیان نے خود ہی اندازہ لگایا۔ زوبیان نے کچھ سوچتے ہوئے بہت آرام سے اس کے ہاتھ سے رنگ نکال لی۔ آپ کے خیال میں کیا صنم نے درست فیصلہ کیا؟ کیا ہیر کو اب زوبیان کو معاف کر دینا چاہیے یا ابھی بھی مزید سزا دینی چاہیے؟ پلیز اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔